अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, सियासी मौज़ूआत पर तो हम रोज़ाना ही बात करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे संजीदा और अहम मसले पर, और वो है पाकिस्तान की इकॉनमी। नाज़रीन, सारी दुनिया में हम देखते हैं कि हुकूमतें बनती हैं, चली जाती हैं, नई हुकूमतें आती हैं, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन अगर मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी हालत ठीक ना हो तो मुल्क बैंकरप्ट हो जाते हैं। मुल्क में ज़ाहिर है मुआशी जो इस्तेहकाम है वो नहीं होगा तो मुल्क के दीगर मामलात जो हैं वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मुआशी मैदान से कुछ मुस्बत खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से अगर बात करें तो तरसीलात ज़र बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में चला गया है। इसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, और सिर्फ एक महीने में यानी अप्रैल में तरसीलात ज़र $2.8 बिलियन तक पहुंच गई हैं, और पिछले साल की निस्बत इस माह में 56% इजाफा हुआ है, जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और जाहिर है ये पाकिस्तानी मैशत के लिए कुछ मुस्बत चीज़ें हैं। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ मुआशी कामयाबियों पर बात होती है, मुआशी कामयाबियाँ अपनी जगह, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में सामने आ रहा है। जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बात करें तो ये भी मनफी में रही, बेरोज़गारी जो है वो उरूज पर रही। ज़ाहिर है आम आदमी के मसाइल जो हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुआशी मैदान में जो कामयाबियां मिल रही हैं, जिन कामयाबियों का भी तस्करा किया जा रहा है, इसका जो फ़ायदा है, इसकी जो समरात हैं, क्या आम आदमी तक भी पहुंचेंगे? इस पर तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या वाकई जो मैशत है वो अब दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है? तफसील से सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम नाज़रीन बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे साबिक चेयरमैन FBI और मारूफ माहिर मुआशियात जनाब शब्बर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शब्बर ज़ैदी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, एहतशाम साहब क्विकली ज़रा कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर है आज की एक बड़ी डेवलपमेंट रही, जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। एक तरफ अब एहतशाम साहब, जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि मैं PTI का हिस्सा था, हिस्सा रहूँगा। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में आप देखिए, सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर का भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। तो ये मामलात आप किधर जाते देख रहे हैं? क्या वाकई अब एक ख़तरा बनकर आए हैं जहांगीर तरीन साहब? मैं बड़े शॉर्ट कमेंट करूँगा। मेरी तो ख्वाहिश भी और दिल खुश भी हुआ कि शब्बर ज़ैदी साहब आज हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। एक चीज़ ब्रीफली मैं बताऊं जो मेरा ख्याल है आज बड़ी अहम है आज के डेवलपमेंट। कल से जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप का ऐलान हुआ है, पार्लिमानी लीडर वो पंजाब में भी अकबर साहब को, यहाँ पे राजा रियाज साहब को बनाने का फ़ैसला किया है, अलहदा सीटें लेंगे, 31 लोग हैं। उनके बयान के बाद आप देखते हैं कई वज़ीरों ने बयान दिए, जी कोई पार्टी में ख़तरा नहीं है, कोई छोड़ के नहीं जा रहा। आज असद उमर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है, PTI के साथ खड़े थे कल भी और आज भी खड़े हैं। मेरा ख्याल है सोनिया ये वेकअप कॉल है। ये देखें, इसको इतना आसान लेना शायद ठीक नहीं होगा। अब बजट आ रहा है, बजट में अगर देखें जिस तरीके से उन्होंने कल बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि मेरे ग्रुप के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, मेरे ग्रुप को तंग किया जा रहा है, पंजाब की हुकूमत कर रही है, तो मेरा ख्याल है वो एक वार्न कर रहे हैं कि मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं है। और फिर आज बैंकिंग कोर्ट में भी आपने देखा कि जज साहब ने डांटा है FI को, लोगों को कि भी आप हर चौथे जब भी तारीख दिन आता है, आप अगली तारीख लेने आते हैं, केस को फाइनल करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट लेके आएँ। तो मेरा ख्याल है इसको बजट के तनाज़र में देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर बजट के दिनों में इनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो मेरा ख्याल है एनीथिंग कैन हैपन। और फिर सियासत तो बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। अगर आप कहें कि जी जहांगीर तरीन साहब ने बयान तो दे दिया है कि मैं पार्टी के अंदर हूँ, लेकिन अगर उनका जिसको कहा जाता है कि कमर कसी जाएगी, शिकंजा कसा जाएगा, तो मेरा ख्याल है शायद ये हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। वेकअप कॉल है, हुकूमत को सोचना चाहिए, कोई अपना मामला बेहतर करने की ज़रूरत है इस वक्त। तो हुकूमत अब करेगी क्या? एहतशाम साहब बाकायदा तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब ने जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा, तो आपको लगता है कि आगे जाकर हुकूमत, चूँकि ये एक संजीदा मसला है और आगे जाके हुकूमत को ख़तरा भी हो सकता है, तो कहीं कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ सकती है? देखिए सोनिया, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जवाब तो बड़ा अच्छा बनता है कि जहांगीर तरीन साहब का मामला आपने देखा शुगर के मामले में, चीनी के मामले, चीनी इंक्वायरी जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद से मामलात आगे गए। आज जब चीनी की बात कोई नहीं कर रहा, उनके बारे में जो बात हो रही है वो 2012-2013 के केसेस FIA के निकल के आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है जी आप बताएं आपकी प्रॉपर्टी आपने कैसे ली थी, फार्म हाउस आपने कैसे बनाया था, लंदन में प्रॉपर्टी कैसी गई। भाई असल मसला तो था आपका चीनी वाला, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं रही। और नैब के चेयरमैन ने कह दिया कि जी इतनी आसानी के साथ ये केसेस फाइनलाइज नहीं हो सकते। और चीनी के माफिया जो हैं उनके 1-2 लोगों के बयान भी आ चुके हैं कि जी हमारे हाथ बड़े मजबूत हैं, हर जगह हमारे लोग बैठे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहम सवाल इससे है कि जहांगीर तरीन साहब और
پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے کیوں بڑھ رہے ہیں. ابھی بیان بازی شاہ محمد قریشی صاحب بڑے اوپن رائیول ہیں ان کے, اور انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین صاحب مجھ سے زیادہ نواز خان صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں دباؤ میں نہیں آئیں گے. بھئی بات دباؤ میں آنے والی نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پھر دیکھیں 2-3 اور پھر ایک نئی رپورٹ جو کمیٹی بنی تھی علی ظفر والی, ابھی تک اس کی فائنڈنگ سامنے نہیں آئی, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کہا ہے. میرا خیال ہے ہونا ہی چاہیے کہ جو اس وقت کچھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا ان کے کوئی تحفظات ہیں ان کو دور کرنے چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اتنی پتلی سی جس کو کہنا چاہیے استطاعت اور حکومت کے ساتھ آگے آپ اپنی حکومت قائم کر سکیں گے. اور آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ کے ہیں کولیشن پارٹنر, وہ تو پہلے ہی آپ کو دباؤ میں لاتے رہتے ہیں, ان کی لیکن ڈیمانڈ ہوتی احتشام رہتی صاحب ہے. دو ہی آپشن ہے, یا پھر کمپرومائز کر لیں اور یا پھر اسی طریقے سے سلسلہ آگے بڑھے. تو کوئی کسی ایک آپشن پہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرے گی گورنمنٹ پھر؟ دیکھیں اس پہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے, جو پرائم منسٹر نے آج بھی کہا ہے کہ چور اکٹھے ہو گئے ہیں, مجھ سے NRO مانگنا چاہتے ہیں. پشاور میں بات کی ہے, مومن ڈیم کے وہاں پہ بھی گئے ہیں انسپیکشن کے لیے, وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب دباؤ میں نہیں آئیں گے, اس میں اچھی بات ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ دباؤ میں نہیں آتے, اور پھر ظاہر ہے اپنے ہاتھ صاف ہیں تو وہ کیوں اس طرح کریں گے. لیکن سونیا حکومتوں میں آ کے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں, کمپرومائزز بھی, اور پھر ساتھ آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ابھی دیکھ لیں بلوچستان میں جس طرح حکومت میں آئے دن لوگ تبدیل ہوتے ہیں, وہاں پہ کولیشن ان کی پارٹنر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے KP میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے. پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, بزار کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں, KP میں آپ دیکھ لیں محمود خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر یہ ساری باتیں, اتحادیوں کے حوالے سے بھی اتحادیوں کے حوالے سے آج ایک پریشان کن بات ہے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے پرویز الہی صاحب نے, اسپیکر صاحب نے, کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں آؤٹ آف دی وے جا کے حکومت کو سپورٹ کیا, ان کے لوگوں کو منتخب کرایا. پرائم منسٹر صاحب نے ایکنالج تک نہیں کیا. مطلب ہے کہ وہ گلہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جب اس طرح کی باتیں چودھری برادران کرنا شروع ہو جائیں تو ان کو آسانی سے نہیں لینا چاہیے, لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ سب کچھ بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ آل از ناٹ ویل. اس کے لیے حکومت کو کوئی پیش بندی کرنی ہوگی, ادروائز بجٹ کے موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی خطرات ہو سکتے ہیں. اچھا احتشام صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ مافیاز اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتے, اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اب جہاں حکومت احتشام صاحب ہاتھ ڈالتی ہے وہاں مافیاز حکومت کے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ اور جن مافیاز کا ذکر کرتے ہیں کہ کام کرنے نہیں دیا جاتا, ان کے خلاف اب ایک حکمت عملی بنتی بھی ہے تو وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے. کیا کرے پھر گورنمنٹ؟ سونیا, اس حکومت کے جو ویل وشرز ہیں, جو سپورٹرز ہیں, جو حکومت کے اندر ہیں یا حکومت کے باہر ہیں یا پارٹی کے اندر ہیں, وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی مافیاز ہیں اور پرائم منسٹر کو کام نہیں کرنے دے رہے, مشکلات ہیں, چلیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ سے کام نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اب انڈیپینڈنٹ بھی لوگ, اور ایون میں کہوں گا کہ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں PMLN کے لیے, اور کچھ لوگ ہیں جو بلاول صاحب کے لیے رکھتے ہیں, وہ بھی لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جی واقعی اس ملک میں مافیاز جو ہیں اتنے سٹرونگ ہیں, ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ابھی آپ چینی کے معاملے کو دیکھ لینا, مڈل مین وہ جو ہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ 400% جو ہے نا مڈل مین پروفٹ کماتا ہے, 100% بھی 10% بھی جو ہے نا وہ پروفٹ جو اصل بندہ ہے کسان یا جو فصل پیدا کرنے والا ہے اس کو نہیں مل رہا ہوتا. مافیاز بڑے ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ کارٹلز بنے ہوئے ہیں, آپ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. سیمنٹ میں مافیاز ہیں, شوگر میں مافیاز ہیں, فارماسوٹیکل میں مافیاز ہیں, دفتروں میں آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مافیاز کے سپورٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت تو یہ بات بڑی واضح طور پہ, اور شیخ رشید صاحب کا بیان تو بڑا واضح ہے, میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, چند دن پہلے بیان دیا تھا, ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات ماننی پڑے گی. تو ہاتھ بھی اسی بندے نے ڈالا ہے, سیاسی طور پہ ان کو نقصان ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. کھڑے رہنا, ڈٹے رہنا, اور کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا, میرا خیال ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. رائٹ لیفٹ سے آ رہے ہیں مافیاز, وہ ہر طرح کے حلقوں کی امداد حاصل کر کے چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے مقصد میں پرائم منسٹر صاحب کامیاب کس ٹھیک ہے. اب ذرا جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. سابق چیئرمین FPR اور معروف ماہر معاشی شبر زیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شبر زیدی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. شبر زیدی صاحب, معیشت کے حوالے سے کچھ مثبت خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. ترسیل زر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے, اور صرف ایک ماہ میں یعنی اپریل کی اگر بات کریں تو ترسیلات زر $2.8 بلین تک پہنچ گیا ہے. سر, یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکانومی اب ٹریک پر آ گئی ہے جس طریقے سے مثبت اشاریے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے بات, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے کال پہ لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ایکسیپٹیبل ہے کہ
جن حالات میں 2018 میں ہمیں یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو جن حالات میں معیشت ملی تھی، یہ اس سے آج بہت بہتر حالات ہیں، اور لوگوں کو ابھی اس بات کا صحیح طرح ادراک نہیں ہے کہ ہم 2018 جون میں کن حالات میں کھڑے تھے۔ دیکھیں، آپ روپیہ تو چھاپ سکتے ہیں مگر ڈالر نہیں چھاپ سکتے، تو پہلی پرائرٹی عمران خان صاحب کی یہ تھی کہ وہ ڈالر اکاؤنٹ کو بیلنس کریں، جس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اب اس کو آگے کریں۔ اب جو بنیادی مسئلہ جو آ رہا ہے، وہ شوکت ترین صاحب کو، میری ان سے آج بھی بات ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ جو جو معیشت کے بنیادی پہلو ہیں، جو میکرو اکنامک کے پہلو ہیں، وہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عام آدمی کے لیے معنی رکھتا ہے روزگار، مہنگائی، انفراسٹرکچر، اس میں ہم انصاف، وہ ہم تبدیلی نہیں لا سک رہے ہیں، اور بہت ساری قوتیں ہیں جو اس کو آگے نہیں چلنے دے رہی ہیں۔ اب یہ ہمارا ٹاسک ہے۔ جی آپ بتائیے جی، میں جی زیدی صاحب آپ سن سکتے ہیں اب ہمیں؟ آواز آپ بالکل سن سکتے ہیں۔ اچھا، دو ایک چیزیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آپ ایف بی آر میں تھے اور اس کے بعد اب جب آپ چھوڑ کے چلے گئے تو بہت سارے لوگ بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ایک بندہ، اہل بندہ آیا تھا، وہ کیوں تھوڑے عرصے کے بعد چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد جو آپ کے میں نے دیکھا انٹرویوز کچھ جگہوں پہ، آپ نے ایک دو جگہ پہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ جی جانے کے بعد، حکومت چھوڑنے کے بعد آپ نے کہا کہ جی میں پہلے پرائم منسٹر عمران خان کو لائک کرتا تھا، ناؤ آئی ہیو اسٹارٹیڈ لونگ ہم۔ تو جناب میں بھی، ملاقات آپ سے بھی میری بھی کم ہی ہوئی ہے، میں بھی پہلے آپ کو لائک کرتا تھا، اب میں آئی ہیو اسٹارٹیڈ لونگ یو۔ اتنی خوبصورت آپ باتیں کر رہے ہیں اور دل سے باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کا حالات ٹھیک ہو۔ پہلا سوال جو آپ نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے شہباز زیدی صاحب، میں بار بار یہ کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ریونیو جو ہے نا، یہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے ہماری ریونیو جنریشن ٹھیک نہیں ہوتی، ٹیکسز ہمارے نہیں اکٹھے ہوتے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کی دو تین جگہوں پہ میں نے بات سنی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مایوس ہو گئے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مافیاز ہیں، جب آپ کہتے ہیں جی 85% خیال رکھا جاتا ہے ٹیکس پیئر کا، ٹیکس دینے والے ہیں جو یعنی تاجر برادری کا، چھوٹے اور بڑے لوگ ہیں، پھر آپ اس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 10% جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا ہے جو لوگ بیٹھے ہیں ایف بی آر میں، اور 5% ٹیکس ایڈوائزر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کے نیکسس کو ٹوٹنا چاہیے۔ تو میرا شہباز زیدی صاحب آپ سے سوال ہے، اگرچہ بڑا مشکل کام تھا، آپ نے ڈیفینیٹلی کوشش بھی کی وہاں پہ ایف بی آر میں، اب یہ 4000 سے 8000 ریونیو اکٹھا کرنا پرائم منسٹر کا خواب رہا ہے، اب یہ ہمارے ریونیوز نہیں بڑھتے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو اب مشکل سے 11-11.5% تک ہے، لوگ کہتے ہیں انیشلی 14%, 17% تک نہیں جاتا، تو ہماری سروائیول مشکل ہو جائے گی، لوگ خطرے کا اظہار کرنے، وارن کرنے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ دیکھیے شیام صاحب، میں آپ اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے آپ کو ایک دفعہ شوکت ترین صاحب کے کمرے میں دیکھا تھا 1900، وہ آپ سے بڑا پیار سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں جن کی میں عزت کرتا ہوں ایز اے معیشت کے وسر کے طور پر۔ آپ کی جو بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ 4000 سے 8000 کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور مجھے کوئی آگے کامیابی کی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ رے آف دا ہوپ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاجر برادری اور جو ریٹیلر، ہول سیلر، آڑتی، یہ انفارمل بینکنگ ہے، اور ایک پورا طبقہ ہے جو اشرافیہ کا ہے، اس نے اس ملک کو ہوسٹیج بنا لیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک صحیح ہو، اور وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا، اور اس کے بعد وہ کہانی یہ سناتا ہے کہ ان کو ٹیکس وہ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ ان کو ہریس کیا جاتا ہے۔ میری کل پرسوں شام کو شوکت ترین صاحب سے اس بات کے اوپر کافی بحث ہوئی، اور میں نے کہا کہ سر آپ کہتے ہیں ہیریسمنٹ ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، مگر ہیریسمنٹ تو جب ہوتی ہے زیادہ جب آپ یہ کہیں کہ لوگ این ٹی این میں نہیں ہیں۔ کیا لاہور کی دکانیں، لبرٹی مارکیٹ دکانیں این ٹی این میں نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہے کہ لاہور کی بڑی بڑی دکانیں، اسلام آباد کی بڑی بڑی دکانیں، کراچی کی بڑی بڑی دکانیں وہ ہزاروں میں ٹیکس دے رہی ہیں؟ تو سر یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے، ایک اشرافیہ کا، دکانداروں کا، انفارمل بینکنگ کا، کرنٹ بینکنگ کا،
جن سے لڑنا ہے، جن سے لڑنے کے لیے عمران خان صاحب اور میں آیا تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ذاتی زندگی خطرے میں پڑ جائے، اور میں لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا ہوں بیٹھ کے. میں ابھی بھی عمران خان کو صاحب کو مشورے دیتا ہوں یا شوکت ترین صاحب کو، وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہم اندر کر رہے ہیں. مگر میں اس سارے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں احتشام صاحب کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سول سروس ریفارم کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں ایک عجیب جنت میں بیٹھے ہیں. سول سروس ریفارم اس ملک میں نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اور اگر عمران خان صاحب نے سول سروس ریفارم نہیں کی تو وہ ایک اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ناکام ہو جائیں گے. اور دیکھیں افسوس کی بات جاجی صاحب یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر ارشد حسین صاحب فارمر گورنر اسٹیٹ بینک، وہ جناب اس پہ سول سروس ریفارم پہ بات کر رہے ہیں. ایک میٹنگ کی خبر یہ بھی آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کیا فائلوں کے تھدے اٹھا کے ہر روز لے آتے ہیں، مجھے بتائیں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ ریفارم کیوں نہیں ہو رہی. یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، جب تک ریفارم نہیں ہوگی تو معاملہ نہیں ہوگا. سوال سر یہ بنتا ہے کہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے آپ شوکت ترین صاحب کا، اگلے دن ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاجر برادری سے ٹیکس ہر صورت میں وصول کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس حد تک آپ یہ لگتے ہیں پر امید شوکت ترین صاحب کے؟ آپ نے بھی بڑی کوشش کی، بڑی دیانتداری سے کی، بڑا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بڑا احترام بھی ہے کہ سیلف لیسلی آپ آئے تھے، کام کرنا چاہتے تھے، یہاں پہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے. شوکت ترین صاحب کا آپ کے خیال میں کس وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ تاجر برادری سے ٹیکس وصول کر لیں گے؟ دیکھیے میری آج ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے صبح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑا ٹاکرا کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ٹاکرے میں عمران خان، شوکت ترین صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب، میں اور ہم لوگ ایک سائٹ پہ موجود ہیں اور ہم ٹاکرا کرنے کو تیار ہیں. ہم اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ ہمیں کس سے جنگ کرنی ہے. مگر سوال یہ کہ کیا پاکستانی قوم اور پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پریس اور پاکستان کی جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، کیا وہ ہمیں اس ٹاکرا کرنے کی اجازت دے گا؟ جو بہت بڑا سوال ہے. اور اگر یہ ٹاکرا نہیں ہوا تو پھر آپ کبھی بھی 4000 کو 8000 نہیں کر سکیں گے. اور میں نے میں نے نتیجہ یہ بتایا تھا کہ آپ نے عید کو دکانیں بند کی ہوئی تھی نا. میں یہ ضروری نہیں کہ میں آج کیا کہہ رہا ہوں اسے کر دیں. میں نے کہا تھا جب عید کی چھٹیاں ختم ہوں اور کورونا چل رہا ہے تو آپ یہ قانون بنائیں کہ صرف وہ والی دکان کھلے گی جو سیل ٹیکس پہ اور انکم ٹیکس پہ رجسٹر ہوگی. اگر سیل ٹیکس پہ انکم ٹیکس پہ رجسٹر نہیں ہے تو دکان نہیں کھلے گی. صحیح. یہ اسٹیٹ کی ریٹ اگر سامنے لانے پہ آپ تیار ہیں تو پھر آپ کو چلانا ہے. اگر آپ یہ دکانداروں کی ہڑتال سے اور پتھر مارنے سے اور 4 دکانیں بند کرنے سے اور ان سے آپ ڈرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ چلا لیں. یہ اسی طرح میرے جیسے لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور میں پھر دوبارہ اسی بات پر آتا ہوں، سول سروس ریفارم کے بغیر پاکستان میں گورنمنٹ نہیں چلائی جا سکتی. احتشام صاحب مجھے ایک بات بتائیے، 22ویں گریڈ کے آدمی کی میکسیمم تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپے. کتنی ہوگی؟ 2 لاکھ روپے ہوگی میکسیمم. جی جی. کیا 22ویں گریڈ کا آدمی گھر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. جی. تو کیا میرا بچہ 22ویں گریڈ کی نوکری کیوں کرے گا؟ یا تو وہ حرام کھانے کے لیے آئے گا یا وہ کام نہیں کرے گا. تو مطلب کیوں یہ کیا آپ نے مذاق بنایا؟ صحیح. تو یہ زیدی صاحب یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب 23 سال کی اسٹرگل، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ میں نیکسر توڑوں گا، میں آ کے تبدیلی لے کے آؤں گا، اور اس پہ محنت بھی کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو آج بھی مشورہ کر رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے تو نیک نیتی تو ان کی ڈیفینیٹلی لگتی ہے کہ یہ ٹرن اراؤنڈ اکانومی کا ہو جائے. پولیٹیکل باتوں پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے کیسے ڈیل کر رہے نہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ جو کہتے ہیں کہ جی احساس پروگرام بھی شروع کیا، ہیلتھ کارڈ بھی ہے، پھر لنگر خانے بھی ہیں، عام آدمی کے بارے میں کہتے بھی ہیں، لاک ڈاؤن ہوا بھی ہے تو بڑا کسی نے برداشت کیا کہ چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو میں نہیں چاہتا تکلیف میں مبتلا ہوں. تو آپ کو کیا آپ مشورہ دیں گے انہیں کہ ان سارے حالات میں جب مافیاز بھی ہیں، سول سروس ریفارم بھی نہیں، کیا ایسا کام کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے ترتیب ایک ترتیب نکل آئے تو معاملات چلنا شروع ہو جائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ احساس پروگرام جو ہے نا وہ ایک لوگوں کو پیسے بانٹنے کا طریقہ ہے. صحیح ہے، وہ ضروری ہے، سبسڈی ہے، ڈائریکٹ سبسڈی ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. مگر میں اس طرح کے پروگراموں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا.
میں کہتا ہوں کہ آپ کو روزگار دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ، میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں، عمران خان ضرورت سے زیادہ شریف آدمی ہے. عمران خان کو پوزیشن لینی پڑے گی. عمران خان کو جون جولائی میں پوزیشن لینی پڑے گی کہ میں نے کب تک لوگوں سے شرافت سے بات کرنی ہے. مطلب آپ، میں بات یہ نہیں کر رہا کسی میں پولیٹیکل انتخاب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو پوزیشن لینی پڑے گی کہ یہ مہنگائی میں آلو 6 روپے کلو ہے اوکاڑے میں اور لاہور میں 20 روپے کلو ہے، یہ 5 کا ڈفرینس، 5 ٹائم کا ڈفرینس ہے، یہ کیوں ہے؟ اس پہ عمران خان کو پوزیشن لینی پڑے گی. یہ انکوائری کمیشن کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج ہوگا کہ عمران خان کو مارکیٹ میں جا کے ایک دن بیٹھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو کمروں میں بیٹھ کے اکنامکس ہو رہی ہے نا جی، اور کیبنٹ میں بیٹھ کے اکنامکس ہو رہی ہے، اور روز شام کو کوئی اسکینڈل آتا ہے، کبھی رنگ روڈ کا تو کبھی کسی کا، یہ صرف عوام کو اور عمران خان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بیوروکریسی کی سازشیں ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن شبر زیدی صاحب، جن مافیاز کا علاج کرنے کی جاتی ہے، وہی مافیاز جو ہے وہ حکومت کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. بہرحال اس پر بھی بات کریں گے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ایشوز پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. شبر زیدی صاحب، آئی ایم ایف کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بڑی سخت شرائط ہیں. تو کیا واقعی آئی ایم ایف کی شرائط ایسی ہیں جو پاکستانی معیشت کے لیے خطرہ ہیں، یا پھر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عام آدمی کی مشکلات بڑھیں گی اس سے، یا عام آدمی کی جو مہنگائی اور بے روزگاری اور دیگر مسائل ہیں اس میں آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیے، ایک پاکستان میں ایک نعرہ بن گیا ہے کہ آئی ایم ایف کو برا کہا جائے. اچھا، میں بھی شاید اس کو برا کہوں تو آپ شاید خوش ہوں کہ آئی ایم ایف کی میں برائی کروں تو بہت اچھی بات ہے. 2 باتیں اس میں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف پاکستان کے بنیادی معیشتی اور معاشرتی مسائل کا حل نہیں دے سکتا. وہ صرف آپ کو کتابی معیشت کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا فیلڈ بتا دیں گے کہ صاحب یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہیں وہ نمائندے ہوتے ہیں ویسٹرن اکنامی کے، وہ مغربی اکنامی کے نمائندے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ اس وقت $20 بلین ہے. اگر آپ نے ایکسپورٹ کو 20 سے 40 کرنا ہے تو 20 جو ایکسٹرا آئے گی وہ جائے گی ویسٹ میں، اور وہ صرف اس وقت جائے گی جب آپ کا آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے تعلقات بہتر ہوں. تو مجھے آئی ایم ایف سے دوستی کرنے کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ جو میری مارکیٹ ہے ویسٹ کی، وہ مجھے وہاں میں کمفرٹیبل آپریٹ کر سکوں. یہ ہے آئی ایم ایف کو جانے کی وجہ. اس کی کوئی سیاسی وجہ نہیں ہے. میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں روز شام کو کھڑے ہو کے چوک پر، چوک پر امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤں اور پھر شام کو یہ کہوں کہ میری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے. یہ بکواس بند کریں. ایکسپورٹ اگر بڑھانی ہے تو امریکن سائٹ کے ساتھ جانا پڑے گا فار اکنامک ریزنز. چائنا آپ کو کبھی بھی ایکسپورٹ میں مدد نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ مجھے کہتا ہے کہ ایکسپورٹ کو نہیں بڑھانا تو پھر وہ پاکستان کی اکنامکس کو چھوڑ دے اور کچھ اور کام کر لے. تو کوئی کچھ اور کر لینا چاہیے. صحیح. تو یہ بات ہے آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، آئی ایم ایف کو خوش رکھنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے. بائیڈن از اے مچ بیٹر پریزیڈنٹ دین ٹرمپ، اور انشاءاللہ تعالی بائیڈن کے آنے کے بعد اب پاکستان کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور ہم ایک بہتر ماحول کی طرف جانے والے ہیں. چلیں زیدی صاحب، یہ تو آپ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی ہو. لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے زیدی صاحب جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، کڑی شرائط ہوتی ہے، مثلا سینٹرل بینک کے حوالے سے جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ایکسچینج ریٹ کو کیسے رکھنا ہے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اب وہ جو ہمارے شرح سود تھا وہ 13.25% تک جب وہ کہتے ہیں کہا انہوں نے لے جاؤ، اس کے بعد سے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، ہمارا بلینز میں ہمارا قرضہ بھی بڑھ گیا. دوسرا جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ایک بحث ہے اسٹیبلائزیشن اوور گروتھ. وہ کہتے ہیں جی گروتھ کو بھولیں، پہلے آپ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں، اکانومی کو اسٹیبلائز کریں، پیسہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے کٹ کریں.
لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو کس طریقے سے روزگار پیدا ہوں گے, انویسٹمنٹ نہیں کریں گے روزگار کیسے پیدا ہوں گے, غربت کیسی دور ہوگی. آپ کے خیال میں آئی ایم ایف اس حوالے سے جو کہہ رہا ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے شیخ صاحب, آپ کافی, میں نے آپ کو کافی منسٹری آف فائنانس میں دیکھا ہے شوکت عزیز کے زمانے میں. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کسی آدمی کا تلخ کلامی ہوئی ہے نا تو وہ میں تھا, میری ہوئی تھی ارنیسٹو کے ساتھ 7 مئی 2019 کو میریٹ میں. اچھا. اور میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے آپ ٹیکس کے اندر موقع دیں, آپ یہ 5,500 ٹارگٹ نہیں دیں مجھے, 4,500 کا 4,000 کا ٹارگٹ دیں, میں آپ کو کر کے دے دوں گا, میں یہ کام کر لوں گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے جب بات کرنے جاتے ہیں نا تو ہمارا میکسیمم اسٹرینتھ ہوتا ہے کہ ہمیں امریکہ کا ویزا چاہیے ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے, بس اس طرح نہیں. ہماری اوقات کیا ہے, ہم پہلے اپنی اوقات تو دیکھیں نا کہ ہم کس اسٹرینتھ پہ بات کر رہے ہیں. پہلے آپ آئی ایم ایف سے بات کرنے والے کی اوقات کو بڑھائیں. عمران خان پاکستان کا واحد انسان ہے جو آپ اچھا کہیں اس کو یا برا کہیں. اس نے مجھے جب میرا پرابلم آیا ایف بی آر میں, اس نے مجھے بے شمار مرتبہ کہا کہ شفر اگر تم سمجھتے ہو کوئی چیز آئی ایم ایف میں مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ, میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود بات کروں. تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنا, یہ جو باتیں کرتے ہیں نا باہر بیٹھ کے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم آئی ایم ایف کو مار دیں گے مار دیں گے, یہ سارے 4 آنے کے ایجنٹ ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا, یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں پاکستان کی لارجسٹ اکاؤنٹنسی فرم چلاتا رہا ہوں, ہمیں پتا ہے کہ ویسٹرن مائنڈ کس طرح سوچتا ہے, وہ کس طرح کام کرتا ہے. یہ سب پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں ہیں. صحیح. اچھا ایف بی آر جو ہے آئی ایم ایف کو رہنا ہے, آئی ایم ایف کو رہنا چاہیے, مگر آئی ایم ایف والوں کو سمجھانا پڑے گا. احتشام صاحب جو اس وقت آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں بیٹھی ہے اس ٹیم میں تینوں ارکان جو ہیں, ٹیریسا بھی ہے, ارنیسٹو بھی ہے اور ایک اور لڑکی ہے نام بولتا ہوں اس کا, یہ تینوں لوگ اسپینش ہیں. اور آپ کو پتا ہے شاید جو آج کل چیف ہے آئی ایم ایف کی وہ بھی شاید جارجین ہے. جی جی. تو یہ لوگ یہ تھرڈ ورلڈ کو سمجھتے ہیں, یہ ایسے کوئی جاہل نہیں ہے. مگر آپ نے جا کے ان سے بات اگر کر, دیکھیں میں آپ کو آج ایک اور بتا دیتا ہوں. جب ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رہے تھے 2019 میں, تو آئی ایم ایف تو ایگری کر رہا تھا کہ جو میں کہہ رہا تھا, تو میرا سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا نا فائنانس کا, کہتے سفر صاحب سائن کریں. میں نے کہا یار مجھے بات تو کرنے دو. نہیں سر سائن کریں, کرنا ہے. تو ہمارے تو اپنے وکیل اتنے خراب ہیں کہ ہمارا کیس تو وہ خراب کرتے ہیں, وہ آئی ایم ایف تو بیچارہ بعد میں آتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. اسلام آباد جو ہے وہ ایک جگہ بن گئی ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستان کو خراب کرو. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا شفر زیدی صاحب, حکومت کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ اس حکومت کو تباہال معیشت ملی ہے, اس لیے ملک کو معاشی لحاظ سے جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا ہے, اور ابھی بھی ظاہر ہے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس گورنمنٹ کو. اس حوالے سے 2016 کے اندر جو معروف ہمارے معاشیات ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن, انہوں نے اس وقت یعنی 2016 کے اندر بتایا تھا کہ پاکستانی معیشت میں کس طریقے سے بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھائی جا رہی ہیں, جس کا خمیازہ جو ہے وہ آنے والی حکومت کو بھگتنا پڑے گا. ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے کیا کہا تھا, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایف بی آر کے بعد ویسے تو لارجر کانٹیکسٹ میں آپ کی بات بہت وزن والی ہے کہ سول سروس ریفارم جب تک نہیں ہوگی معاملات ہر سیکٹر میں بہتر ہوں گے. اگر ہم سیدھا ایف بی آر کی سیدھی بات کریں, ایف بی آر میں آپ کے خیال میں اس کی ری اسٹرکچرنگ میں, ری آرگنائزیشن میں کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں $150 ملین جو ہے انہوں نے دیا تھا ورلڈ بینک نے ان کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے. وہ آج تک نہیں پتا کہ $150 ملین کہاں گیا. اس کی ری اسٹرکچرنگ آپ کے خیال میں ہونے میں کیا مشکلات ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی؟ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ تمام تر مشکلات کے بہتری کا دروازہ کہاں سے کھل سکتا ہے؟ دیکھیں شام صاحب, جو میری ایف بی آر چھوڑنے کی وجہ ہے نا, جی جی, وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو ایک لون ملا ہے جس کا نام ہے پاکستان ریزز ریونیو لون. اس کی والیوم ہے $480 ملین. ٹھیک. اور میں نے اپنے ٹرم میں اس میں سے ایک پیسہ بھی ڈسبرس نہیں کیا. اچھا. اور میں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے. اور ایف بی آر والے سارے جان دے رہے ہیں کہ یہ ڈسبرس کریں اور ہمیں کمپیوٹر اور پیسے ضائع کریں اور خرچ کریں. میں نے کہا یار تم کمپیوٹر لے لو گے تمہارا کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا عمران خان صاحب سے کہا تھا یہ $480 ملین میں اپنے نام سے خرچ کرنا نہیں چاہتا. اور ورلڈ بینک چاہتا ہے, آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ
$480 بلین میں خرچ کر کے پاکستان ریزز ریونیو کا ایگریمنٹ کروں، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ابھی تک اس میں سے خرچہ نہیں ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خرچہ نہیں ہو۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو $480 ملین ہے وہ خرچ ہوگا آپ کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آف دی ایف بی آر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایف بی آر میں میرے حساب سے ہارڈ ویئر کی کوئی کمی نہیں ہے، ہارڈ ویئر بہت ہے، سافٹ ویئر کی کمی ہے، مگر سافٹ ویئر کو چلانے والا آدمی نہیں اویلیبل نہیں ہے، اور اگر سافٹ ویئر کو آپ کو اگر باہر سے ہائر کرنا پڑے گا تو یہ لوگ ہیں، یہ چلنے نہیں دیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ میں نے شوکت ترین صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ ایف بی آر کو بھول جائیں، اور جو ان کی کمپنی ہے PRAL کہتے ہیں، اس کو آپ اس میں آپ ہائرنگ اور فائرنگ کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، صحیح، اس بندے رکھیں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر میں ان کو کھیلنے دیں تو کھیل رہے ہیں، مگر عام آدمی کا رشتہ ان سے ختم کر دیں، اور پرال سے چلا کے اس کو آٹومیٹ کر کے چلائیں۔ یہ رستہ ہے اور کوئی رستہ نہیں۔ ٹھیک ہے زیدی صاحب، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شبر زیدی صاحب، معیشت کی جو اس وقت صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے، عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ہے یا پھر مشکلات مزید بڑھیں گی؟ اور اس میں ایک چیز اور اگر میں ایڈ کر دوں، آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ زاہد صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مایوسی جس طریقے سے ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے، کچھ تو سیاسی طور پہ لوگوں کے اپنے موٹیوز ہیں، وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، مستقل ایک پیغام آتا ہے کہ جی اکانومی جو ہے نا ICU میں پڑی ہے، ہر چیز کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، انہوں نے آ کے ایسا کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو چلیں آپ سیاسی طور پہ تو پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ، آپ کے خیال میں کس حد تک بہتری کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرلی عمران خان صاحب کے آنے سے کچھ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ دیکھیے شیام صاحب، جس حالت میں ہم 30 جون 2018 کو تھے، جو کہ لاسٹ ایئر تھا نواز شریف گورنمنٹ کا، اگر آپ اس سے کمپیئر کریں گے تو آج ہم 100% بہتر حالات میں ہیں۔ ویری گڈ، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کنسٹرکشن کی اسکیم عمران خان کے ساتھ مل کے میں نے اور عمران خان نے ڈیزائن کی تھی، اس سے ہم نے موبلائز کر دیا ہے، اور کافی بڑی ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہی ہوگا، آپ کو نظر آ رہی ہوگی کنسٹرکشن کی سائڈ پر۔ پرابلم جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی نہیں آئے، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب تبدیلی کے لانے کا ٹائم قریب آ گیا ہے، اور راستے کی رکاوٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ مایوسی کی جو فضا ہے وہ لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مگر قربان ہے اس کو پھیلانے میں یا اس کے سامنے بند نہیں باندھنے میں وہ عمران خان کی معاشی ٹیم تھی۔ شوکت ترین صاحب آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، وہ لوگ کبھی اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ نہیں کر سکے لوگوں کے سامنے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کوئی ایسے حالات میں نہیں ہے جہاں پر ہم کوئی ICU میں بیٹھے ہوں، وینٹیلیٹر بیٹھے ہوں۔ پاکستان کی معیشت آج ایک ریزنیبل جگہ پہ کھڑی ہے، جیو پولیٹیکل حالات ہمارے فیور میں ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، ہم پرابلم میں ہیں، کچھ جگہ پر ہم پرابلم میں ہیں، وہ ہمیں سیدھا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مگر عمران خان کی گورنمنٹ نے، میں نے کل پرسوں بھی کہیں کہا تھا، کوئی بہت بڑی معاشی غلطی نہیں کی ہے ابھی تک۔ چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جاہد صاحب ایک اور ایشو جس پہ بہت بات ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مطلب صحیح کہتے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے نا پاکستان کی اکانومی کا ایک مین سٹے رہا ہے۔ ایک زمانے میں 45% GDP کا تھا، آج کہا جاتا ہے 23% رہ گیا۔ اس حوالے سے لوگ ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں کئی دفعہ بات کی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے لیٹ ڈاکٹر محبوب الحق وہ کہا کرتے تھے، ایک دفعہ مجھ سے بھی انہوں نے کہا تھا، یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے زیدی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی لینڈڈ جینٹری جو ہے وہ 600 ارب روپیہ سالانہ کماتی ہے، اور 10 ارب جو ہے نا وہ خزانے میں نہیں دیتی۔ اگر یہ تھوڑے تھوڑے بھی دینا شروع کرتے ہیں ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی ہمارا جو ایگریکلچر کا ٹیکس ہے یہ کیوں کلیکٹ نہیں ہوتا؟ یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی مافیاز ہیں بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، لوگ بڑے بڑے لینڈڈ جو لینڈ اونرز ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کا کیا سولوشن پیش کریں گے آپ؟
دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس کو بھی ذرا فیکچولی صحیح کر لیں. ٹھیک. اگر آپ پاکستان کی ٹوٹل اکنامی کا پائے بنائیں گے نا, جو مطلب ٹوٹل پائے جسے کہتے ہیں, تو اس میں ایگریکلچر جیسے آپ نے کہا 45% سے کم ہو کر اب 22 رہ گئی, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی. اچھا, اور بڑھا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑھا کیا ہے, سروس سیکٹر بڑھا ہے اور ٹریڈ بڑھ گئی ہے. وہ جو ٹریڈ سروس سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر کا ٹریڈ سروس سیکٹر ہے. اچھا آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ احتشام صاحب, ایگریکلچر مظلوم ہے, مگر ایگریکلچر کا ٹریڈر جو ہے وہ ہے مافیا. اچھا ٹھیک. میں آپ کو ایک بات آج کہتا ہوں, آپ میری بات کو کبھی غور سے سمجھیے گا. آپ سائیوال سے لے کر اور جہلم تک چلے جائیں, جہلم تک, بلکہ سائیوال سے جہلم, بلکہ ملتان سے جہلم چلے جائیں, آپ کو کوئی بھی زمیندار نہیں ملے گا جس کے پاس 3 یا 4 مربے سے زیادہ زمین. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. اب جو پیسہ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, اب پیسہ ہے کانٹریکٹر کے پاس یا آرتی کے پاس. ٹھیک. اور وہ سارا پی ایم ایل این کا ووٹر ہے. یہ پاکستان کی سوشو اکنامک کی ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے. صحیح. اور جب تک اس کا ادراک آپ کریں گے نا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے. ان کے پاس یہ صلاحیت ہے اور پبلک مینڈیٹ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اگر انہوں نے اگلے 2 سال میں نہیں کیا تو یہ بات بدقسمتی ہوگی ان کی ذاتی بھی اور پاکستان کی بھی. ٹھیک ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سدھارے جائیں. بہرحال پروگرام کا وقت کا بہت بہت شکریہ. سابق چیئرمین FBR اور معروف ماہر معاشیات شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.